बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ी खबरी है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ी खबर है, बड़ी जीत है। इंग्लैंड जैसी टीम, तगड़ी टीम को और गिरे हुए मोराल वाली टीम ने हरा दिया। ये हराना जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 रन से नहीं है, 152 रन की शिकस्त दी है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो जीत है वो स्ट्रेटजी की जीत है, वो प्लानिंग की जीत है, वो तब्दीली की जीत है, वो सख्त फैसलों की जीत है। इसके अलावा किस किस की क्या क्या परफॉर्मेंस रही है हम इसमें बात करेंगे। पाकिस्तान को 3 साल और 10 महीने, तकरीबन 4 साल के बाद अपने सोल पर, अपनी सरजमीन पर वो फतह मिली है। और शान मसूद को कंसेक्टिव मैचेस हारने के बाद एज ए कैप्टन उसको फतह नसीब हुई है। वो भी जो है वो सर उठा के चलने वाले बने हैं। बहुत सारी ऐसी मिथ्स थी जो टूटी, जो वो बुत थे औंधे मुंह गिरे, लेकिन जो है जिसको हम जो मुकद्दस गाय समझ रहे थे, आखिरकार उनके हवाले से सख्त फैसले किए तो पाकिस्तान को जो है वो फतह मिली। बस यही वो कुछ है जो बहुत सारे इसके अंदर राज हैं, सबक हैं, वो हम जानेंगे इस फेवरेट आपके प्रोग्राम के ऊपर, चैनल के ऊपर। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शाह जी। बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। किस तनाजुर में आप देखते हैं इसका क्रेडिट? आप अल्टीमेटली अगर 2 जुमलों में कहेंगे तो किसको देंगे आप? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है इसका क्रेडिट मैं सिर्फ आकिब जावेद को दूंगा, उसके साथ उनको अलीम डार साहब को, जिन्होंने दोनों ने मिलकर फैसला किया। सबसे पहला जो फैसला था वो बाबर आजम को निकालने का था जी। माजरत, अगर इन दोनों को क्रेडिट देना है तो फिर मैं आपको क्रेडिट देना चाहूंगा। आपकी इजाजत है? बहुत शुक्रिया। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि इन दोनों के इंडक्शन के लिए शाह जी ने बात की, पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाई, पूरा का पूरा एक जो है वो एक एजेंडा लेके चले कि अलीम डार जैसे किसी भी अंपायर को जो है वो सिलेक्शन टीम का हिस्सा होना चाहिए। और फिर आकिब जावेद जैसे बंदे, अलीम डार जैसे बंदे जो कि अपनी बात बनवाना जानते हैं अब लॉजिक से, और अपनी जो है ना वो उस क्रिकेटिंग जो नॉलेज है उससे जो है वो उसको स्किलफुल करके और उसको प्रूव करना जानते हैं। वो हुआ तो जीत मिली, ये जीत आपकी हुई। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे बड़ी बात है कि आकिब ने ना तो गिलेस्पी की मानी है ना कैप्टन की मानी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी पिच तैयार की जिस पे गोरे बुरी तरह फंसते हैं। गोरों की 2-3 चीज़ें जो है बड़ी उनको तकलीफ देती है, गर्मी, एक फ्लू और एक स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग से वो ऐसे ही चलते हैं जैसे कोई कोई शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया। आपने देखा स्क्वायर ऑफ द पिच बॉल हो रही थी, उन्होंने एक इसको मैनूवरिंग करने के लिए या इसको डोमिनेट करने के लिए उन्होंने रिवर्स स्वीप और स्वीप पे करनी शुरू कर दी। क्रिकेट का ये हिस्सा नहीं। अगर आप पाकिस्तान इंडियन के प्लेयर हैं और दुनिया जहां में आपका नाम है, तो क्रिकेट को इस तरह से नहीं खेला जाता जैसे आज उन्होंने क्रिकेट खेली है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ, सबसे बोल्ड फैसला जो मैं इधर आ जाऊँ, जो बोल्ड फैसला आकिब की तरफ से था या अलीम डार की तरफ से था, वो बाबर आजम को बिठाने का था। बाबर आजम के बैठने से एक बहुत बड़ी टीम के अंदर एक ताकत आई है, एक ग्रुप बंदी ख़त्म हुई, एक डोमिनेशन ख़त्म हुई, जिस तरह वो पवेलियन में बैठ के अपनी एक डोमिनेशन जाहिर करते हैं। मतलब बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, मतलब नारे लगवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक अंदर पवेलियन में सारे प्लेयर्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए होते, तो वो उससे निकले। वो शेल जब टूटा है तो प्लेयर्स निकले। प्लेयर की जगह पर प्लेयर आया कामरान गुलाम। कामरान गुलाम के लिए 2 इम्तहान थे, एक बाबर आजम की जगह लेना और एक बाबर आजम की जगह लेकर स्कोर करना, दूसरा अपनी प्लेयर्स को मुस्तहकम करना। उसने दोनों किया। सेंचुरी की बाबर आजम को जो है उसने बाबर आजम की कमी महसूस नहीं होने दी। और बाबर आजम के लिए जो 4-5 तोते टर 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 कर रहे थे उनको मुंह की कहानी पड़ी। अब वही बात करते हैं जी, हम भी कहते थे कामरान गुलाम को खिलाना चाहते थे। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बात करता हूँ। कामरान गुलाम को 4 साल जिस तय किया उसका कौन जिम्मेदार है? बाबर आजम। जो प्लेयर्स ये नुमान अली और ये नुमान को और इसको बाहर करने वाला कौन है? बाबर आजम और रमीज़ राजा। रमीज़ राजा ने कहा कि एक हाथ से बॉल करता है, इसे हम टीम में नहीं रखते। सकलैन मुश्ताक को लोगों ने कहा, सकलैन मुश्ताक ने कहा जी ये स्पिनर ही नहीं है। अब वही स्पिनर अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है उसे इज़्ज़त दी, उसने उनकी टीम को मिसप्राइज कर दिया। उसे ये नहीं पता था ओवरें कैसे खेलना है। फिर नुमान, ये ठीक है कि नुमान उस एज के उस हिस्से पे है जहाँ पे उतनी ड्यूरेशन उसकी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि शराब
اور اسپنر جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. تو اسپنر جو یہ کہتے ہیں اسپنر کی عمر کوئی قید نہیں ہوتی, اسپنر روز بروز نیا ہوتا ہے, اور جس طرح کا ان کا ایکشن ہے ایک پرانے سٹائل کا ایکشن ہے, اس ایکشن کا آدمی کبھی بھی زندگی کے اندر اس طرح کا ایکشن کبھی بھی خراب نہیں ہوتا, یہ کرتے رہ گئے. لیکن پھر بھی سلیکٹرز کو اس جیت کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے, یہ ٹھیک ہے ہم نے جیت کیا, مطلب اس میں عاقب جاوید کا بہت آیا تھا, بالکل اسکوائر آف دا پچ بالکل خشک کر دی تھی, ڈرائی کر دی تھی, پچ ڈرائی کر دی تھی, پنکھے لگائے اس کو بالکل ڈرائی کر دیا تاکہ گیند جو ہے نا زیادہ رف ہو اور اسپن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسی جگہ پہ ایک اور اس سے جاتے ہیں حکمت عملی سے جاتے ہیں تو زاہد محمود نے جہاں گنتی کے 4 اوورز کیے تھے, آپ اس کی جگہ پہ بہرحال ممتاز کو ڈالیں, جس طرح انڈیا منندر سنگھ کو اور بیدی کو ڈالتی تھی, آسٹریلیا جو ہے میگل کو اور اس کو شیروان کو ڈالتی تھی, انگلینڈ جو ہے وہ ایمبری کو اور ہیمنگس کو ڈالتی تھی. اسی طریقے سے اور بہت جگہ پہ یہ چیز ہوتی رہی, 2 اسپنر سے جائے, اور ہم قادر اور مشتاق کے ساتھ جاتے تھے. تو ہمیں جو ہے 2 اسپنرز کے ساتھ چلے جائیں, کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان کا ویک پوائنٹ لیفٹ آرم لیگ اسپنر ہے. تو آپ 2 اسپنر سے جائیں, اور آپ بہرحال ممتاز سے اور نعمان علی سے. اچھا جی, آپ نے بڑا ہی ایک باریک نقطہ جو ہے وہ بتایا کہ اولڈ از گولڈ. جی ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور جو ہے نا وہ ایک متھ اولڈ والی جو ہے نا وہ ہوئی کہ پاکستان ایک دور تھا کہ اپنے سپن کے جال میں پھنسا لیتا تھا, تو وہی اس لاجک کو اور اسی جو ہے وہ فلسفے کو جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے پھر ریوائیو کیا گیا ہے کہ سپن وکٹ بنی, مطلب کہ پوری دنیا میں جس طرح اپنی اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ٹیمیں جاتی ہیں, پاکستان بھی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ساجد خان, پھر اس کے بعد نعمان علی, انہوں نے جو ہے وہ میچ کا بالکل پانسا ہی پلٹ دیا. زاہد محمود کی آخر کیا وجہ ہے کہ مطلب کہ ان کی کاٹ نہیں ہے, سپن نہیں ہے, ان کی جگہ پہ اسامہ میر کو کھلانا چاہیے تھا, پھر یا پھر جو ہے نا پھر کوئی اور کہیں انگلیاں اٹھ کے جا رہی ہیں. اگلا سوال اس کے بعد کروں گا. جی, آپ یہ دیکھیں نا جو آپ نے بات کی اسامہ میر کی, کیا آپ سوچتے ہیں کہ اسامہ میر 5 دن کا میچ کھیل سکے گا, یا ادھر وہ اس کو ٹوٹلی آپ نے اوور. زاہد محمود کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ زاہد محمود کی ناکامی کی وجہ ایک تو یہ کہ آپ کو زاہد محمود جو ہے اس کی جگہ پہ بھی آپ ایک فنگر اسپنر ڈالتے ہیں. ریس اسپنر کی پچ ہی نہیں تھی, یہ فنگر اسپنر کی پچ تھی, کیونکہ گیند پھنس کے آ رہا تھا. ریس اسپنر کا بال ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے, مطلب وہ اس طرح کا اس پہ جب تک. لیکن ویریشن تو لیگ اسپنر کے پاس زیادہ نہیں ہوتی. زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, الٹا بال ہوتا ہے, لیکن جو بات آپ کو بتا ہے اس کے لیے ٹاپ جو ہے نا, ٹاپ پچ کی ٹاپ ذرا تھوڑی ٹائٹ ہونی چاہیے, سخت ہو, اس سے بال کو باؤنس بھی ملتا ہے, فلپر بھی ہوتا ہے اور ٹاپ اسپن بھی ہوتا ہے. تو لیگ اسپنر کے لیے دیکھیں آپ, لیگ اسپنر سیمنٹ کی پچ پہ مشکل لگے گا کھیلتا ہوا, وہ ایسے چھوڑ بھی دے گا تو مشکل لگے گا, اس لیے کہ ٹاپ ہارڈ ہوتی ہے. جو اس طرح کی ٹاپ تھی اس کے اندر لیگ اسپنر کبھی آپ کو اچھا ورک نہیں کرا. میں نے پہلے دن بولا تھا کہ یہ لیگ اسپنر ڈالنا فضول ڈالا, اس کی جگہ پہ آپ ایک اور لیگ اسپنر اگر بہرحال ممتاز کو کرتے, وائی ڈونٹ یو گو فار دا 2 لیگ اسپنرز, 2 لیفٹ آرم لیگ اسپنرز. دوسری چیز ایک اور میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, ہمیں ایک بات اور کرنی ہے تھوڑا سا جیت سے ہٹ کے. کیا ابھی بھی دیکھیں جیت گرچہ ساری خامیوں کو ختم کر دیتی ہے, لیکن کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں. سب سے بڑی بات ایک آ جاتی ہے, اگر انگلینڈ تیسرے ٹیسٹ پہ خونخوار چیتے کی طرح آیا باہر, تو ہمیں کیا ہے, کیا ہماری بیٹنگ میں جو شان مسعود مکمل فیل جا رہے ہیں, عبداللہ شفیق مکمل فیل جا رہے ہیں, تو ہمیں ایک تو آپ کو عبداللہ شفیق کی جگہ پہ آپ اس کو ڈالیں ہریرا کو. دیکھیں آپ ڈالتے ہیں ہریرا کو, آپ کو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے, ہمارا کوئی ریلیٹیو نہیں, ہم سے کوئی ٹیلی فون پہ بات نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے ہو جاتا ہے ایک اپ کمنگ لڑکا آ جائے گا تو 10-15 سال آپ کے لیے 10 سال چل جائے گا. تو آپ کے پاس ایک پاکٹ میں اچھا بال پلیئر آ جائے گا, ون ڈے کا بھی آ جائے گا, T20 کا بھی, ٹیسٹ کا آ جائے گا. تو وائی ڈونٹ یو انکلوڈ ہریرا کو ڈالیں گے تو ایک اسٹرینتھن ہو جائے گی آپ کی. اس وقت تو باری بیٹنگ کر گئی ہے, کامران غلام نے رنس کر دیا, لیکن یہ کہ آپ یہ بھی سوچیں کہ کیا فردر جو آپ کا ٹیسٹ میچز ہے اس میں کیا کامران غلام دوبارہ رنس کرے گا. حالانکہ میں اور آپ اس کے ساتھ ہیں, اس نے بڑا اچھی دونوں اننگ میں بیٹنگ کیا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے وہ بولڈ بہت ہے, بہادر بڑا ہے, اٹیک کرتا ہے, ڈرتا نہیں ہے. تو میرے خیال میں جہاں کامران غلام کے 4 سال ضائع, اس کا جواب کون دے گا, کیا بورڈ دے گا, سلیکٹرز دیں گے, یا کوئی اور دے گا. دوسری چیز جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, ہمیں پھر اسی اسٹریٹجی سے جانا چاہیے. عامر جمال کی بھی بال میں دیکھیں, ہمیں ایک بات ہے, اگر آپ 2 فاسٹ بولر سے جاتے ہیں, 2 فاسٹ بولر سے, تو عامر جمال میں اتنی کاٹ رہی کہ آپ سے دوسرا فاسٹ بولر سمجھے, کیونکہ اس کی باڈی جو اس کے ساتھ ورک نہیں کرے. اگر عامر جمال آپ کے لیے اتنا فٹ نہیں نظر آ رہا, تو آپ اس کی جگہ پہ پیورلی ایک فاسٹ بال ڈال کے 3 آپ 2 اسپنر سے, لیفٹ آرم لیگ اسپنر سے چل جائے, ایک اور اسپنر سے چل جائے. دوسری چیز جو ہے بیٹنگ میں آپ کو ہریرا کو ضرور چینج کرنا پڑے. ایک تو فیلڈر آپ کے بہت اچھا آ جائے گا, دوسرا یہ کہ آپ کے پاس بیٹسمین آ جائے گا, ینگسٹر آ جائے گا, آپ کی ٹیم میں ایک اسٹریتھن آ جائے گی. اور پچ آپ کیسے بنانے جا رہے ہیں, دیکھیں پچ بنانے جا رہے ہیں, اگر آپ اسپن پنڈی کی بھی بناتے ہیں پچ, تو میرے خیال میں پنڈی کی پچ اس طرح کی پچ نہیں بنتی جس طرح کی اسپن کی بنی ہے.
ہے, اس لیے کہ یہ اب میں ایک بات آپ سے بہت ضروری کر رہے ہیں. کالن ووڈ نے کہا کہ یہ 9 دن میچ یعنی 10 دن میچ ہو رہا ہے ایک ہی پچ پہ, یہ ظلم ہے. دوسری چیز اس نے کہا کہ مجھے شک نہیں, اس نے کہا رات کو پچ کے پر کچھ وہ کی گئی ہے, اور میں اس کا ثبوت آپ کو دوں گا, وہ چاہے آپ بھیج بھی دیجیے گا, کہ اس نے جو کہا ہے کہ کالن ووڈ کا یسٹرڈے ویک بٹ کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ پچ کے کیا ہوا گیا. لیکن یہ سب گوروں کی ایک لیب ایکسکیوزز ہے کہ اب جب وہ اپنے پیچھے ایسے بناتے ہیں اور ہمارے کو کرتے ہیں, اور یہ باتیں ہارنا سیکھیے, کس طرح ہارے, اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہ آپ کو نہ کھیلنا آیا کہ فرنٹ فٹ پر کیسے جانا, نہ آپ کو پتہ لگا اسپنر کو اسپودر کیسے کرنا ہے, نہ آپ کو پتہ, آپ تو ایسے ڈر کے باہر سے آئے کہ جیسے اسپنر آپ کو کھا جائے گا, پہلے ہی ہار گئے تھے, آپ بیٹھے ہوئے آئے تھے. کہاں گیا روٹ, کہاں گیا اسٹروکس کا. میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کی ٹیم اسپنر سے ٹیم سے ہماری پاکستان سے نہیں ہاری, نعمان علی اور ساجد خان سے ہار گئی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایک روشنی ڈالیے کہ پاکستان کا اب جو ہے وہ پنڈی کی وکٹ, چونکہ وہ ہارڈ وکٹ ہے, وہاں پہ جو ہے نا اتنا سپن نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جن کو ریسٹ دیا گیا تھا اپنا نسیم شاہ کو اور شاہین افریدی کو, ان کو کافی ہے اور ان کا جو ہے وہ کم بیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ وہی رسی پیٹتے رہتے ہیں, ہمیں رسی پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی کو ریسٹ کرانا چاہیے. دیکھیں فردر بورڈ جو آپ کا آسٹریلیا کا ٹورز ہے اس کے اندر بھی آپ ٹھیک ہے ان کو لے کے جائیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فزیکلی اتنے فٹ نہیں ہے کہ آپ کے آگے یہ لمبی کرکٹ کھیل سکے. میں نے دونوں کو بالنگ کرتے دیکھا, ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی کا فرنٹ فٹ جو جس پہ ان کو اس کا مطلب آپریشن ہوا ہے وہ اس جگہ پہ اب بال نہیں کر رہے ہیں. وہ پہلے اوور میں آؤٹ کرنے والی بات بھی ختم ہو گئی, لمبی بالنگ کرنی بھی ختم ہو گئی ہے. جو وہ ہوتا ہے نا, جب بوڑھا آدمی ہوتا ہے یا انفٹ پلیئر ہوتا ہے وہ لڑتا ہے, تو میرے خیال میں ہی شوڈ ہیو گیٹ ریسٹ فار دیٹ, اور ہی شوڈ گو فار دا فرسٹ کلاس کرکٹ. نسیم شاہ شوڈ گو فار دا فرسٹ کلاس کرکٹ. آپ کے پاس کوئی ینگسٹر, محمد علی بھی ینگسٹر نہیں, میں پہلے آپ کو بتا, آپ کے پاس کوئی 3-4 ینگسٹرز بالر ہیں, ان کو آپ گروم کریں. جیسے وہ لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے کلندر کار, ابھی اس میں بھی کھیلا ہے پریزیڈنٹ کپ پہ, اس سے بڑا اچھے کے بیٹسمین بھی, کھمبا بالر بیٹسمین بھی, اس کو لے جائے. کوئی حرج آسٹریلیا میں وہ آؤٹ کرے گا. آپ کے پاس یہ دوسرا جو میر حمزہ ہے, اس کو لے کے جائے, تازہ دم لے کے جائے. آپ تازہ دم دیکھیں, آپ نے ذرا سا چینج کیا, بابر کو ہٹایا, ایک مورا ہٹایا, پوری جو ہے نا مشین کام کرنے لگی. یعنی ایک نٹ جو ہے اس مشین کے اندر کڑک 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 کر رہا تھا, وہ نٹ ہٹا کے کامران کو نام لگایا آپ کی مشین سے. نہیں سر, معذرت کے ساتھ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اصل مورا تو بابر اعظم ہی تھا, لیکن نسیم شاہ شاہین افریدی اور بابر اعظم دونوں کا نکلنا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اگر کوئی تھوڑا سا بہت جو ہے نا بیچ میں ٹیم کے اندر رہ کے ایک گروپنگ کا ایک جو ہے نا مطلب کہ وہ عنصر تھا نا, میرا خیال ہے کہ وہ آپ نے جڑ سے جب نکال دیا نا, تو پھر جو ہے نا مطلب کہ وہ پلیئرز کو یہ لگا کہ بھائی ہم نے کہنے اپنے ڈنڈا دے سرتے جو ہے نا جیتنا, تو پھر وہ اپنی اس کے اوپر اسٹرینتھ کے اوپر آئے ہیں اور پھر اس وجہ سے جیتے ہیں. پاکستان نے پہلے اننگز میں 366 کیا, 291 پہ ان کو آؤٹ کر دیا. ہیٹس آف ٹو ساجد خان اینڈ نعمان علی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے پھر 297 رن کو ان کو ہدف دیا, 140 رن پر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی, 8 نعمان علی آؤٹ کر چکے, 152 رن پر آؤٹ ہوئے, اور جو 3 میچز کی سیریز جو ہے وہ 1-1 سے لیول ہو گئی ہے. تیسرا میچ اب پنڈی میں کھیلا جائے گا. اور اب اس آخری میچ کے اوپر آخری جملہ آپ کا کیا ہوگا؟ میں تھوڑی سی ایک بات اور کر دوں. آغا سلمان اور وہ اوپنر جو ہے سائمن جو اس کو بھی کریڈٹ دینا ہے. فرسٹ ٹائم سائمن بہت اچھا کھیلا, بڑا سیدھا کھیل رہا ہے, بڑا کمانڈنگ کھیل رہا ہے. اور اس کے بعد آغا جو ہے نا وہ ہر مشکل وقت میں آغا خاص طور پہ آغا کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے اس اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ بن کے سامنے آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ بیٹنگ لائن ایٹ لیسٹ وہ ڈیپتھ میں چلی گئی ہے. اور وہ ایک اور دلچسپ بات جو میری ناقصی نظر نے وہ جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک نا ٹیم ورک کے طور پر جو نا وہ نان اسٹرائکر اینڈ کو لے کے چلنا آ رہا ہے. ہاں جی, جو ہم بالکل ٹھیک ہے, کھڑا کرنا آتا ہے, جو ٹیل اینڈر ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہو گیا کہ ہماری وہی بات ہو گئی کہ ہم لوگ جو ہے جیسے آسٹریلیا وغیرہ ہم لوگ نیچے بھی رنس کرنے لگے ہیں. جیسے ساجد خان نے بہت قیمتی رنس کیے, نعمان علی نے بڑے قیمتی رنس کیے. تو وہ چیز جو ہے وہ صرف اس کے آغا کی وجہ سے تھی. آغا پلیڈ ویری ویل, اور آغا جو ہے جو اسپنرس کو بڑا زیادہ اٹیکنگ کھیلتا ہے وہ, اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسپنرز ہی زیادہ بال کر رہے ہوتے, تو آغا از اے ویری فروٹفل پلیئر فار دا پاکستان ٹیم. جی بالکل, یہ آپ نے دیکھا. اور اس مبارک دن پر مبارک جو ہے وہ خبر کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ونس اگین کنگریچولیشنز ٹو پاکستان کرکٹ ٹیم اینڈ دا ہول نیشن.
کہ پاکستان کو ایک بڑی اچیومنٹ ملی اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑے فیصلوں کے بعد بڑی کامیابی ملی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے, اور جو جن پلیئرز کو جو ہے وہ ریسٹ دیا گیا ہے وہ بالکل اس بات کو نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ٹیم سے فارغ کر دیا گیا ہے. اچھا ایک آخری بات کہ جو کیا آپ کو لگتا ہے, یہ دیکھیں ڈومینیٹ کیا اسپنرز نے اور پھر اس کے بعد پچ بنی, آخری جملہ اور آخری بات کیا کہ مطلب کہ کیا اسپن اگر ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو کیا پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اتنا ایک کوچز کی فوج ظفر موج ہے, تو اسپن کوچنگ کا کوئی اس کا کوچ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ہم نے جو بات کرنے لگے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی ہماری بات, وہ ہم نہیں چاہتے. فتح میں تھوڑی کرکٹ لے کے ہیں. کیا مجھے بتائے گلیسپی کا سارا مشن فیل نہیں کیا؟ کیا جو وہ آپ کا کیوریٹر ہے آسٹریلیا کا وہ ہیمنگس وہ فیل نہیں گیا؟ آپ مجھے بتائیے. تو اس کا مطلب حاکم جاوید جیت گیا, علیم ڈار جیت گیا, کوچز بھی ہار گئے اور ہیمنگس بھی ہار گیا. تو مجھے بتائیے ہم لوگ اسپن کوچ کی دیکھیں, انہیں اسپن کوچ کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی اسپنر بڑے اچھے. اگر نعمان ہے اور اب دوسرے لیفٹ آرم اسپنر کو بھی کھلاتے ہیں تو نعمان اس کو گائیڈ کرتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ نعمان نہیں گائیڈ کرے گا. اگر وہ کھیلتا ہے کہ میں نام بھول گیا پھر دوبارہ بھول جاتا ہوں, کیا نام ہے دوسرے کمرے کا, ممتاز ممتاز کو کھلاتے ہیں تو یہ اس کو گائیڈ کرے گا. وہ اس کی جو ہے انڈر اسٹڈی چلے گا تو یہ چلا جائے گا, وہ آ جائے گا. جس طرح ایک آ جائے گا تو وہ میرا ممتاز ہمارے پاس ریپلیس کر جائے گا, کیونکہ ڈیوریشن نہیں ہے اس کی. آپ کو بڑے قرم سے ساجد خان اور یہ جو ہے نعمان, یہ نہ سمجھے کہ لانگ رن پہ چلے گا. یو شوڈ تھنک اوور دا لانگ رن کہ آپ آسٹریلیا جائیں گے. یہ اسپنرز نہیں کام ہے, آپ کو فاسٹ بولر بہت ہیلدی چاہیے. انگلینڈ چاہیے فاسٹ بولر ہیلدی چاہیے. ایک آدھا اسپنر سے جاتے ہیں, ساؤتھ افریقہ فاسٹ بولر ہیلدی چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ ہیلدی فاسٹ بولرز کی ایک وہ بھی تیار اور بالکل فریش ہو کے جناب. لے جی ایک دفعہ پھر اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر آپ کو بہت بہت مبارک. اور میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ شاہ جی کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کا کو کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ جو ٹیم کے اندر میجر جو چینجز تھا, بابر اعظم کو ریسٹ دینے کا, نسیم شاہ کو, پھر اس کے بعد شاہین افریدی کو ریسٹ دینے کا, بار بار کلپ رہے تھے. کوئی بائسڈ اوپینین نہیں ہے, صرف اور صرف ان کے کرکٹنگ جو ہے وہ کیریئر کی وجہ سے, کہ مطلب کہ ان کو ریسٹ دیا جائے گا تو نئے لڑکے جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. تو وہی ہوا. پھر اس کے بعد عاقب جاوید کی اسٹرینتھ, اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ علیم ڈار کا انڈکشن جو ہے وہ یقینی طور پر بہت میجر اور وائٹل ہے اس کے اندر. تو امید ہے آپ نے اس اپنے فیملی چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا, لائک اور شیئر ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ.